करंथस के नाम पालुस रसूल का पहला खत 10वां बाब और उसकी 21वीं आयत है जी। यहां पर लिखा है, तुम खुदावंद के प्याले और शयातीन के प्याले दोनों में शरीक नहीं हो सकते, और इसी तरह तुम खुदावंद के दस्तरखान और शयातीन के दस्तरखान दोनों में शामिल नहीं हो सकते। एक ही वक्त में हम दोनों तरह के मेजों का हज नहीं उठा सकते। एक ही वक्त में हम दो तरह के प्यालों का हज नहीं उठा सकते। और बहुत से ईमानदार ये फर्ज कर लेते हैं कि वो खुदावंद के मेज पर बैठे हुए हैं, लेकिन जब बात उनके इंतखाबात की आएगी, बात उनके ताल्लुकात की आएगी, बात उनके मिजाज की आएगी, बात उनके रवैयों की आएगी, बात उनकी ग़िज़ा की आएगी, बात उनके किरदार की आएगी, तो फिर उनका किरदार, उनकी गुफ्तगू, उनके इंतखाबात, उनके ताल्लुकात, उनके रिश्ते, उनके नाते, उनकी रफ़ाकतें शायद उस बात का वो सबूत ना हो कि वो खुदा के मेज पर है या नहीं है। और ये इंतहाई चैलेंजिंग सरमन है जो मुझे और आपको जो वो चीरेगा, चोट लगाएगा, मगर हक की बातें होंगी। आमीन, हक की बात है। और यहां पालुस रसूल बड़ी दलेरी के साथ करंथस को लिख रहा है, और ये सबसे बागी कलीसिया थी कलीसिया, मगर इनका रवैया, इनका मिजाज जो था वो हमेशा बागियाना रहा है। और ऑब्वियसली हमें मालूम है कि जब हम करंथस के दूसरे खत को पढ़ेंगे, पहले खत में पालुस की टोन जो है वो डिफरेंट है, दूसरे खत में पालुस रसूल की टोन जो है वो डिफरेंट है। पहला खत पालुस बड़ा सख्त है, बड़ी सख्त बातें करता है। क्यों? क्योंकि पहले खत में करंथस की कलीसिया का बागियाना रवैया जो है वो पालुस रसूल को दिक करता है, पालुस रसूल को परेशान करता है, और बतौर रहनुमा, बतौर चर्च प्लांटर, बतौर मिशनरी और बतौर खुदा का एक अजीम रसूल वो चर्च को, करंथस को चैलेंज देता है और हलाता रहता है, शेक करता रहता है, और उन्हें जो है वो बातें करता है जो शायद उन्होंने कभी सोची भी ना हो। और यहां पालुस रसूल का यह कहना कि तुम दो तरह के मेजों पर बैठ के एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हो, मगर खुदा की जो सोच है वो बिल्कुल अलग है। खुदा मुझसे और आपसे यह नहीं चाहता कि हम दो तरह के मेजों का जो है वो एक खाना, ब्लेंडेड फूड खाएं, बल्कि खुदा चाहता है कि मेरे लोग प्योर हों, मेरे लोग खालिस हों। मगर ईमानदार इस मुगालते का शिकार है कि मैं ये भी करता रहूं और वो भी करता रहूं, इस मेज से भी खाऊं तो ठीक है, इस मेज से भी खाऊं तो ठीक है। आपका इंतखाब जो है वो आपकी स्पिरिचुअल कंडीशन को डिटरमिन करेगा। आप जिस तरह की फूड का चुनाव कर रहे हैं, मैं जब बात फूड की कर रहा हूं तो ये फूड कोई मैकडॉनल्ड की बात नहीं कर रहा, मैं केएफसी की बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट केएफसी। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फूड, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल फूड। कि कौन सी फूड जो है वो आपकी लाइफ को खुदा की राह दिखाती है, और कौन सी फूड जो है वो खुदा की राह से अलग कर रही है। और मुझे और आपको ये बातें सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि मैं किस मेज पर हूं, कैसे मेज पे हूं, मेज पर मेरे साथ कौन है, मैं किसके साथ खा रहा हूं, मैं कैसा खा रहा हूं, और उसका मुझ पर क्या असर हो रहा है। 5 बातें आज हम इसी के ताल्लुक से सीखेंगे। क्या मैं खुदावंद के मेज पर हूं, और उसमें 5 बातें। नंबर 1, खुदावंद के मेज की अहमियत। नंबर 2, आपने कौन सी चीज मेज पर से चुनी है, आप किसके साथ मेज पर बैठे हैं, आपने किस मेज से क्या खाया है, और 5वीं बात, आपके मेज के इंतखाब के असरात क्या होंगे। आप किसके मेज पर हैं, आप जिसके मेज पर बैठे हुए हैं, उस मेज
سے آپ کے تعلقات، انتخابات، آپ کا کردار، آپ کا عمل، آپ کی زندگی، آپ کا مزاج جو ہے وہ واضح ہوتا ہے. اور پالوس رسول کرنتھس کو بڑی واضح بات لکھ رہا ہے. میں اسے بار بار دہراؤں گا تاکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ اس کی انٹینسٹی کیا ہے اس بات کی. پالوس نے کیوں اتنا چیلنجنگ جملہ جو ہے وہ پالوس رسول نے اس کرنتھس کو لکھا ہے. پھر پڑھتا ہوں، سنیے گا. تم خداوند کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے. پھر اس کے بعد جیسا ہمارا مضمون ہے، خداوند کے دسترخوان یعنی گاڈز ٹیبل، خداوند کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان دونوں میں شریک نہیں ہو سکتے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک لائن ڈرا کرنی ہے. یو ہیو ٹو ڈرا اے لائن کہ یہ خداوند کا میز ہے اور یہ شیاطین کا میز ہے. یہ خداوند کی غذا ہے، یہ شیاطین کی غذا ہے. یہ خدا کے لوگ ہیں، یہ شیاطین کے لوگ ہیں. اور خدا لائنز جو ہے وہ ڈیفائن بھی کرتا ہے، ڈٹرمن بھی کرتا ہے اور ڈرا بھی کرتا ہے. خدا لائنز ڈرا کرتا ہے، ڈیفائن کرتا ہے اور ڈٹرمن کرتا ہے. اور میں اور آپ بطور مسیح جو ہیں اس کے فالوور ہیں جو اس بات کو بارہا اپنے رسولوں، اپنے لوگوں، اپنے نبیوں کے ذریعے واضح کرتا رہا ہے. خداوند کے میز کی اہمیت. آپ اور میں، ہم تمام ہولی کمیونین میں شامل ہونا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے جو میرا بدن کھاتا اور میرا لہو پیتا اس میں کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی ہے. اس میں ہمیشہ کی زندگی. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مسیح کے بدن میں شامل ہوں، ہم اس کے لہو میں شامل ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے. اور ہمیشہ کی زندگی ہر ایماندار کو چاہیے. مگر خداوند کے میز کی اہمیت کیا ہے؟ What's the importance of God's table? Lord's table. اس کے میز کی اہمیت کیا ہے؟ کوئی بھی میز ہو، جب آپ کسی کے ساتھ کسی بھی میز پر بیٹھتے ہیں تو اس کا کوئی سبب ہے. اس کا کوئی سبب ہے. میز جو ہے یہ اٹس اے پلیس آف فیلوشپ. ٹیبل جو ہے یہ ایک رفاقت کی جگہ ہے جہاں آپ کمیون کرتے ہیں، جہاں آپ فیلوشپ کرتے ہیں، جہاں آپ گفتگو کرتے ہیں، جہاں آپ شیئرنگ کرتے ہیں، جہاں آپ بانٹتے ہیں. وہ دکھ ہے، وہ سکھ ہے، وہ آپ کی اچھائی ہے، وہ برائی ہے. یعنی میز ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کی رفاقت جو ہے، فیلوشپ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. ہم لوگوں کو کھانے پر بلاتے ہیں، آپ لوگوں کو کھانے پر بلاتے ہیں، اور سبب کھانے پر اور کھانے کے میز پر بیٹھنے کا کیا ہے؟ فیلوشپ ڈٹرمن کرنا، رفاقت ڈٹرمن کرنا. میز کی اہمیت کیا ہے؟ کہ میز جو ہے یہ رفاقت کو ڈیولپ کرتا ہے اور فیلوشپ کو ڈیولپ کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے جب آخری فسح کھایا تو اس نے کس کے ساتھ کھایا؟ اپنے شاگردوں کے ساتھ. تو وہ اپنا آخری فسح، لاسٹ سپر جو تھا، وہ کیوں اپنے شاگردوں کے ساتھ کھا رہا تھا؟ فیلوشپ کے لیے. رفاقتی کھانا تھا، یہ فیلوشپ تھی، کمیون کر رہا تھا. اس کا مطلب میز جو ہے وہ فیلوشپ کو ڈٹرمن کرتا ہے، رفاقت کو ڈٹرمن کرتا ہے. لوکا کی انجیل اس کے 20ویں باب میں باقاعدہ طور پر جو ہم ہمیشہ جو پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے روٹی لی، توڑی، شکر کر کے اپنے شاگردوں کو دے دی، پھر اس نے پیالہ لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. اور شاگردوں کے ساتھ وہ باتیں کر رہا تھا، اور وہ باتیں اپنے اس صلیبی سفر کے تعلق سے کر رہا تھا، یہودا اسکریوتی کے تعلق سے کر رہا تھا. یعنی وہ جو میز تھا اس کی اہمیت یہ ہے کہ وہ فیلوشپ ڈیولپ کرتی ہے. اب جو فیلوشپ ہے، آف کورس مجھے اور آپ کو معلوم ہے، جب بھی ہم فیلوشپ کرتے ہیں، جب بھی ہم کمیون کریں گے، تو میں نے چند باتیں پہلے کہیں، اب پھر کہتا ہوں کہ جو میز ہے، جو فیلوشپ ہے، یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ اٹس اے پلیس آف شیئرنگ تھنگس. یہ شیئر کرتی ہیں. میز ایک ایسی جگہ جہاں ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے دکھ بانٹتے ہیں، ایک دوسرے کی سنتے ہیں. اور سم ٹائمز میز جو ہے اٹ بیکمز اے پلیس آف گاسپ. وہ
गॉसिप की जगह भी होता है, वो कॉम्प्रोमाइज की जगह भी होता है, वो जो है एक दूसरे को स्ट्रेंथन करने की भी जगह होता है। वो मेज जो है वो आर्गुमेंट्स की भी प्लेस हो सकती है, वो मेज जो है वो किसी ना किसी को स्ट्रेंथन करने की भी जगह हो सकती है। इसलिए मेज जो है वो इंतहाई अहम है, और इसलिए मुझे और आपको चुनाव करते हुए इस बात में एहतियात करनी है कि हम किस मेज पर बैठे हुए हैं। हम खुदावंद के मेज पर हैं या शयातीन के मेज पर हैं। और पालूस ने डिटरमिन और डिफाइन और ड्रॉ किया है कि तुम खुदावंद के मेज और शयातीन के मेज दोनों में शामिल नहीं हो सकते। तुम उसके प्याले और इसके प्याले दोनों में से नहीं पी सकते। तो क्यों? सबब क्या था? इसका मतलब है ईमानदार को उसने चुनौती दी है कि खबरदार, don't try to fake it. Don't try to fake it. तो इसकी इंपॉर्टेंस को जान कि एक ही चश्मा से दो तरह का पानी नहीं निकलता। कौन कौन सा? खारा, यानी एक ही चश्मे से हाउ इज इट पॉसिबल कि दो तरह का मीठा भी खारा भी निकले? इट्स नॉट पॉसिबल। एक चश्मा से एक ही तरह का। और ईमानदार को खुदावंद ने, देखें, ये इब्रानियों की किताब जब आप पढ़ते हैं तो बनी इसराइलियों को क्या कहा गया? वो इब्रानी है, और इब्रानी का लफ्ज इबर से निकला है। और इबर का क्या मतलब है? जो पार लगाए गए हो, अलग कर दिए गए हो, those who are separated, those who are separated। इबर हिब्रू जो है ये अलग किए हुए हैं, और खुदावंद ने हमेशा अपने लोगों को दुनिया के लोगों से अलग किया है। आमीन। वो अलग करता है, जैसे मैंने कहा कि पालूस लाइन ड्रॉ करता है, डिफाइन करता है और डिटरमिन करता है। मुझे और आपको भी when it comes to your spiritual growth you need to define, draw and determine a line। और वो क्या है? आज क्योंकि हमने पाकशाह में शामिल होना है तो मुझे इस बात को कहने में कोई जो वो परेशानी नहीं है कि मैं बतौर ईमानदार इस बात को डिटरमिन करूं कि मैं किस मेज पर खाता हूं। और मेज की क्या अहमियत है? मेज क्या करता है? फेलोशिप प्रोवाइड करता है, दोस्तियां मजबूत करता है, ताल्लुकात मजबूत करता है, रिश्तों को एनहांस करता है। फैमिलीज जब इकट्ठे खाना खाती हैं तो उनके रिश्तों में मजबूती आना शुरू होती है। दूसरी बात कि मेज की अहमियत क्या है? मेज जो है ये आपको स्पिरिचुअल फूड प्रोवाइड करती है। अगर आप खुदावंद के मेज पर हैं तो खुदावंद के मेज की अहमियत को अंडरस्टैंड करें कि खुदावंद का मेज फेलोशिप प्रोवाइड करेगा, खुदावंद का मेज स्पिरिचुअल फूड फराहम करेगा। क्यों? क्योंकि खुदावंद के मेज पर स्पिरिचुअल फूड अगर नहीं है तो लोग भूखे मरेंगे। अगर आप किसी भी मेज का इंतखाब कर रहे हो, अगर आप किसी के यहां फेलोशिप के लिए जाएं, डिनर के लिए, लंच के लिए जाएं, तो आप हमेशा कॉम्प्लीमेंट देते हैं खानों पर। आपके लिए मुख्तलिफ ग़िज़ा का इंतखाब और चुनाव किया जाता है, मुख्तलिफ खाने बनाए जाते हैं, पूछा भी जाता है कि किस तरह की ग़िज़ा आपको चाहिए, क्या खाना चाहेंगे। आप होटल्स में जाते हैं, टेबल्स पे बैठते हैं, खाने का चुनाव करते हैं, आप मेन्यू देखते हैं, आप हमेशा बड़े पिकी हैं, आप बड़े सिलेक्टिव होते हैं कि मुझे ये चीजें खानी चाहिए। बट व्हेन इट कम्स टू हैविंग योर स्पिरिचुअल डाइट, तो उस वक्त मेरा इंतखाब जो है वो कहां पर जाता है? उस वक्त मैं क्या डिटरमिन कर पाता हूं कि मैं किस मेज पर क्या खा रहा हूं? क्या मुझे चैलेंज किया जा रहा है? क्या मुझे शेकअप किया जा रहा है? क्या मुझे मेकअप किया जा रहा है? क्या मुझे हलाया जा रहा है? क्या मेरे जो डीप डाउन सेटल्ड फॉल्स आइडियाज हैं उन्हें जो है वो चैलेंज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा? तो फूड का इंतखाब करना जो है वो मेज की अहमियत को डिटरमिन करेगा। तो खुदावंद के मेज की अहमियत क्या है? ये फेलोशिप प्रोवाइड करती है। और अगर खुदावंद की मेज पर हमें फेलोशिप मुयस्सर ना आए तो उस मेज का कोई फायदा नहीं है। इब्रानियों में लिखा हुआ है सबके साथ मेल मिलाप रखने। क्या रखने? मेल मिलाप, फेलोशिप। मसीहियों के लिए फेलोशिप जो है ये इंपॉर्टेंट है, ईमानदार के लिए फेलोशिप जो है वो इंपॉर्टेंट है। जब कलीसिया का जो है वो आगाज हुआ ईद पेंतिकोस्त के दिन, 3000 लोग किस में शामिल हो गए?
کلیسیا میں بپتسمہ لیا, پترس نے کلام سنایا, تو وہ 4 کام کرنے لگے. کون کون سے کام تھے؟ روٹی توڑنے, دعا کرنے, تعلیم پانے, اور چوتھی بات رفاقت رکھنے میں مشغول رہے. 4 کام کر رہے تھے, رفاقت رکھنا, روٹی توڑنا, دونوں کام کیا ہو گئے میز کے, تعلیم پانا اور دعا کرنا. یہ خداوند کے میز کی 4 چیزیں خداوند کے میز کی ہیں. فیلوشپ خداوند کا میز پرووائڈ کرتا ہے, اسپرچول فوڈ خداوند کا میز پرووائڈ کرتا ہے. اور اسی لیے ایماندار کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تو جب بھی میز کا انتخاب کرے تو دیکھ آپ کس میز پر کیا کھا رہے ہیں. اس لیے اس بات کو ہمیشہ نظر میں رکھیں کہ میں شیاطین اور خداوند کے میز پر ایک ہی وقت میں شامل نہیں ہو سکتا. میں خداوند کو بھی خوش کروں اور میں شیاطین کو بھی خوش کروں. میں خداوند کے پیالہ میں سے بھی پی رہا ہوں اور میں شیاطین کے پیالہ میں سے بھی پی رہا ہوں. اس صورت میں کیا کر رہا ہوں؟ میں خداوند کو اور خود کو دھوکہ دے رہا ہوں. پہلی بات, خداوند کے میز کی اہمیت کیا ہے؟ یہ رفاقت پرووائڈ کرتی ہے. دوسری بات کیا ہے؟ یہ اسپرچول فوڈ پرووائڈ کرتی ہے. اور اسپرچول فوڈ کہاں سے آتی ہے؟ کلام میں سے. کہاں سے آتی ہے جی؟ کلام میں سے آتی ہے. اور کلام سننا ہمارے لیے شاید بڑا مشکل ہوتا ہے. کتاب مقدس میں لکھا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. یہ جو کلام ہے نا, یہ میری اور آپ کی راہوں کے لیے روشنی ہے, اور یہی میری ڈائٹ ہے. در حقیقت یہی میری فوڈ ہے. مجھے کس وقت کیا چاہیے, کون سا زبور کس وقت گانا ہے, یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. آپ دکھوں میں بیٹھے ہیں, آپ تکلیف میں, آپ مصیبت میں ہیں, آپ خوش ہیں, تو کس طرح کا کلام کا چناؤ کر رہے ہیں, یہ آپ کی ڈائٹ ہے, یہ آپ کی فوڈ ہے. اسے بھی پلان کریں کہ مجھے کس طرح کا کھانا کھانا چاہیے. مجھے کولسٹرول ہے تو میں آئلی چیزوں سے پرہیز کرتا ہوں, میں پکی ہوں, میں سلیکٹیو ہوں, میں اپنی صحت کا خیال کر رہا ہوں. تو جب آپ کی اسپرچول میچورٹی کی بات آئے گی, جب آپ کے جسمانی ترقی کی یعنی روحانی ترقی کی بات آئے گی, تو اس وقت میں کس چیز کا انتخاب کرتا ہوں, کلام کا یا کلام کی بنسبت کسی اور چیز کا. تو روحانی غذا جو ہے یہ پاک کلام ہے. اس لیے جب بھی بات کلام کی ہو تو اس سے فرسٹ پرائیورٹی دیں. یسوع مسیح کے کلام کی بات ہے, تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے. اور اس نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ کیا دیا ہے؟ درجہ دیا. اعلیٰ درجہ جو ہے وہ خداوند کے پاک کلام کا ہے. یہ انسپائرڈ ورڈ ہے خدا کا, یہ خدا کا یعنی خدا کے منہ سے نکلا ہوا کلام ہے, جس کی اہمیت جو ہے وہ مجھے اور آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے. کیونکہ لکھا ہے جاشوا سے, اس نے کہا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے. کیا نا جاشوا 1:8 میں کیا لکھا ہے؟ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے, بلکہ دن رات تجھے اسی کا. دن رات ہمیں شام کو کیا کھانا ہے, دوپہر کو بچوں کو کیا کھلانا ہے, پیزا آرڈر کر دو, برگر آرڈر کر دو, چک فلے منگوا لو, یہ منگوا لو, وہ منگوا لو. When it comes to our spiritual diet, ہم کیا اپنے بچوں کے لیے اور خود کے لیے اس بات کے فکر مند ہے کہ ہمارے بچے کیا کھا رہے ہیں, اسپرچولی ہم کیا انہیں فیڈ کر رہے ہیں؟ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, بلکہ دن اور رات you need to be all about it. اسی کا دھیان رہے. کیا لکھا ہے؟ اسی کا دھیان رہے, اسی کے اوپر تیری فوکس رہے کہ شریعت کیا کہتی ہے, کلام کیا کہتا ہے. اور بعض اوقات جب بار بار کلام کی بات کی جائے تو لوگ کی کہندے نے کہ نہ تے ہور کو کام ہی نہیں آتا, نہیں ایتاں تے ایتاں ہی سنائی جان گے, کلام تے کلام ہی سنائی جان ہے نا. یہ جملہ آپ کو سننے میں ملتا ہے نا, مجھے تو بڑی دفعہ ملا ہے کہ ہر بات کلام سے, ہر بات کا بات جو ہے وہ کلام کی ہر بات میں بات کی جائے گی. تو اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ میری جسمانی زندگی کا انکار نہیں ہے. اگر اس جسمانی زندگی میں روحانی زندگی جو ہے وہ غالب نہیں آئے گی تو میں اور آپ ہمیشہ کی بادشاہی کا راستہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ خداوند کے میز کی اہمیت کیا ہے؟ کہ یہ رفاقت پرووائڈ کرتا ہے, فیلوشپ پرووائڈ, اور ہیلدی فیلوشپ ہونی چاہیے, ہیلدی فیلوشپ ہونی چاہیے. سیکنڈلی یہ فوڈ پرووائڈ کرتا ہے, ڈائٹ پرووائڈ کرتا ہے.
اور وہ ڈاکٹرینل ہو سکتی ہے, وہ ڈیپ ٹروتھس ہو سکتے ہیں, گہرے مکاشفات ہو سکتے ہیں, خداوند کی ذات اقدس کا مکاشفہ ہو سکتا ہے. مجھے اور آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. پالوس نے کہا میں نے مسیح کے کلام کو, وہ داؤد نے کہا, پالوس نے کہا کہ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو. کیسے بسنے دو؟ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کیسے بسنے دو؟ کثرت سے. یہ نہیں لکھا کہ تھوڑا تھوڑا, بلکہ کثرت سے بسنے دو. یعنی ابنڈنٹلی اپنے آپ کو سٹف کرو, اپنے آپ کو فل کرو خداوند کے کلام سے. آپ گاڑی میں جا رہے ہیں, آپ کلام سن رہے ہیں, آپ کھانے کے ٹیبل پر ہیں, کلام کی باتیں کر رہے ہیں, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے خداوند کے کلام کو ڈسکس کر رہے ہیں, تو اس میں کیا ہوگا کہ کلام آپ کا پروٹیکٹر ہونا شروع ہو جائے گا, کلام آپ کا محافظ ہونا شروع ہو جائے گا. یسوع مسیح کا محافظ کون تھا؟ اس کا کلام. جب شیطان نے اس پر حملہ کیا 40 دن 40 رات روزہ رکھنے کے بعد, تو اسے کس نے پروٹیکٹ کیا؟ پاک کلام نے. ابلیس نے جیسے بھی کوسچن کیا, اس نے اسے پاک کلام سے کاؤنٹر کیا. اس نے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا تو اپنے تئیں خود کو نیچے گرا دے, کیونکہ لکھا ہے کہ وہ خدا اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور تجھے اپنے ہاتھوں پر. تو یسوع مسیح نے کیا لکھا؟ کلام کی بات تھی, خداوند اپنے کلام کی, خدا کی آزمائش نہ کر. پھر اس نے کہا کہ یہ پتھر ہے. اسے معلوم تھا اسے بھوک لگی ہے, تو یہ پتھر روٹی بن جائے. تو یسوع مسیح کا جواب کیا تھا؟ انسان روٹی اور یعنی بات یہ ہے کہ وہ بھی کلام کی بات کر رہا تھا, آزمانے والا بھی کلام کی بات کر رہا تھا. بعض اوقات مجھے اور آپ کو کلام سے آزمایا جاتا ہے, اور آپ کو کلام ہی سے کلام کو ثابت کرنا ہے کہ کلام کا غلط استعمال کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کلام کا غلط استعمال کریں اور آپ خدا کی راستی کو جو ہے وہ چیلنج کریں. ہرگز ایسا نہیں ہے. آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کی جا رہی ہے. ابلیس آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلام کو یوز کرتا ہے, اور جب بھی میں یا کوئی بھی خادم کلام کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ یوز کرے گا تو وہ در حقیقت غلط کرے گا. پورے کانٹیکسٹ کو انڈرسٹینڈ کر کے, اگاڑ پچھاڑ کو دیکھ کے اس کی سچائی کے مطابق بات کی جائے تو کلام جو وہ ہمیشہ انکریجنگ ہوتا ہے. آمین. تو کلام کیا کرتا ہے؟ امپورٹنس کیا ہے ٹیبل کی؟ یہ فیلوشپ فراہم کرتا ہے, یہ غذا فراہم کرتا ہے, اور تیسری بات عہد کے تعلق ڈیولپ کرتا ہے, عہد کے رشتے, عہد کے تعلقات مہیا کرتا ہے. میز جو ہے, میز پر کووننٹ جو ہے وہ کووننٹل ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے لوکا 20ویں باب میں جب آخری فسح کھایا تو آخری فسح پر کیا بات چیت چل رہی تھی؟ آئیے میرے ساتھ دیکھیے, لوکا 20واں باب دیکھیے جلدی سے. بائیسواں باب, سوری دیکھ لیجیے, 22واں باب, سوری 22واں باب, اور اس کی 19ویں آیت سے پڑھنے لگا ہوں, 17ویں آیت سے پڑھتا ہوں. پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو, کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک کہ خداوند کی بادشاہی نہ آئے. پھر اس نے روٹی لی, شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دے دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے, میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. اور اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں جو صلیب پر بہایا جائے گا نیا عہد ہے. کون سا عہد ہے؟ It's a new covenant, but it's new covenant in what? In blood. Blood کا covenant ہے. یہ نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے ہے. یعنی میز جو ہے اس کے اوپر covenantal relationship ڈیولپ ہوتے ہیں, عہدی تعلقات جو ہیں وہ بنتے ہیں, اور خداوند کے میز پر ایک عہد کا تعلق جو ہے وہ بن رہا ہے. جب آپ پاکشاہ میں شامل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب آپ عہد کو ریمائنڈ دے رہے ہیں, آپ عہد کو یاد کر رہے ہیں, آپ کووننٹ کی ریپیٹیشن کر رہے ہیں. اور خداوند چاہتا ہے کہ آپ جب اس کے میز کا انتخاب کر رہے ہوں تو آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ عہد کا ٹیبل ہے. میں اور آپ ایک رشتہ زواج میں بندھے ہوئے ہیں.
جتنے شادی شدہ ہیں, ہم نے ایک عہد کیا ہوا ہے, اور وہ عہد جو ہے وہ تعلقاتی عہد ہے, وہ شادی کی میز کا عہد ہے جس پر میں اور آپ ہیں, جتنے شادی شدہ ہیں, اور جو نہیں ہیں وہ ہو جائیں گے. تو وہ تعلقی عہد جو ہے در حقیقت کاوننٹل ریلیشن شپ جو ہے, یہ مجھ سے اور آپ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. اور یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا کہ خون میں نیا عہد ہے. کس میں؟ یعنی عہد کے لیے, اس رشتے کی تکمیل اور اس رشتے کے پروان چڑھنے کے لیے, اس کے مکمل ہونے کے لیے, اس کی انتہا کے لیے خون بہایا گیا ہے. اور رشتوں کو بڑھاوتری دینے کے لیے, رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے, عہد کو قائم رکھنے کے لیے خون جو ہے وہ درکار ہے. اور پرانے عہد نامہ میں جب بھی مختلف طریقوں سے جو ہے وہ عہد کیا گیا ہے, اور پرانے وقتوں میں بھی لوگ مختلف طریقوں سے عہد کرتے تھے. کچھ لوگ جو تھے وہ انگوٹھے پر کٹ لگا کر, دو دوست اگر دوستی کرنے لگے ہیں تو ادھر ایک اپنے دہنے ہاتھ کے انگوٹھے پر کٹ لگاتا, دوسرا اپنے دہنے ہاتھ کے انگوٹھے پر کٹ لگاتا, اور دونوں ہاتھ انگوٹھوں کو ایسے ملاتے اور کہتے کہ یہ خون کا عہد ہے, میرا خون تیرے خون کے ساتھ ایک ہو گیا. اب کیا ہے؟ یہ کووننٹ ہے, یہ عہد ہے, میں تیرے لیے خون بہاؤں گا اور تو میرے لیے خون یعنی میز جو ہے, یسوع مسیح نے اپنا خون بہا کے ایک عہد کی بنیاد رکھی ہے ایمانداروں کے ساتھ, اپنے شاگردوں کے ساتھ. اور جس میز پر عہد کی بنیاد نہ ہو, اس میز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس میز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے میز جو ہے وہ مجھے اور آپ کو عہد فراہم کرتا ہے, اور یسوع مسیح کے ساتھ میرا اور آپ کا عہد ہے. اور یاد رکھیے, جس کے ساتھ عہد ہے اسی کے ساتھ زندگی جو ہے وہ بتائی جانی چاہیے. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے, پالوس رسول نے کیا کہا؟ تم خداوند کے میز یعنی اس کے عہد کے میز اور شیاطین کے میز سے ایک ہی وقت میں نہیں کھا سکتے, ایک ہی وقت میں سے نہیں پی سکتے. یعنی میں نے ادھر بھی عہد کیا ہو اور میں نے ادھر بھی عہد کیا ہو. اس صورت میں کیا ہوگا؟ اور یہ واضح ہے, اس میں کوئی کسی قسم کی لگی لپٹی نہیں ہے. ایک ایماندار کو اتنا پیور ہونے کے لیے کہا گیا. اور دنیا کا میز جو ہے یہ میرے اور آپ کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے, میرے لیے اور آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. اس لیے مجھے خداوند کے میز پر جب آنا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں واقعی خداوند کے میز پر فیلوشپ کرنے کے لیے, رفاقت رکھنے کے لیے, اس کی ڈائٹ, اس کی فوڈ کا متمنی ہوں, اس کی سننا چاہتا ہوں, اس سے اپنے تعلق اور رشتے کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں. اور جس طرح اس نے میرے لیے جان دی, کہ میں اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ کتاب مقدس میں لکھا ہے جان دینے تک وفادار رہ تو زندگی کا تاج پائے گا. کب تک وفادار رہ؟ Till your death. جان دینے تک وفادار رہ. اگر آپ خدا کی میز پر ہیں اور اس کے عہد کے لوگ ہیں تو پھر آپ جان دینے تک اس کے وفادار رہیں گے. اور جان دینے تک وفادار رہیں گے تو پھر جب وہ زندگی کا تاج ملے گا, ورنہ نہیں ملے گا. اس لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اگر مجھے معلوم ہو کہ یہ میز اتنا اہم ہے, یہاں پر رشتے بنتے ہیں, یہاں پر اچھی چیز میسر آتی ہے, یہاں پر اچھا کھانا میسر آئے گا. کون ہے جو بادشاہوں کے ٹیبل پر نہیں بیٹھنا چاہے گا؟ سب بیٹھنا چاہتے ہیں. کون ہے جو رچ لوگوں کے ٹیبل پر نہیں بیٹھنا چاہتا؟ سب بیٹھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہم اچھے سے اچھے ٹیبل پر بیٹھیں, اچھی سی اچھی فوڈ کھائیں. جب بات خداوند کے میز کی آئے گی تو اس سے بڑھ کر اچھا میز کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر اچھی فوڈ کہاں سے میسر آ سکتی ہے؟ اور جب میں اسے ریجیکٹ کر رہا ہوں, خداوند کے میز کی ریجیکشن ہو رہی ہو, تو خداوند کی ریجیکشن ہوتی ہے. خداوند یسوع مسیح نے بڑی ضیافت کی بابت بات کی مکاشفہ کی کتاب میں, کہ ایک بڑی ضیافت ہے. یسوع مسیح نے اس کا بیان جو ہے وہ انجیلوں میں کیا ہے کہ ایک بڑی ضیافت جو ہے وہ آخر میں تیار کی گئی ہے. اس میں اس نے کہا, باقاعدہ تمثیلاً اس نے کہا کہ ایک بڑے رچ آدمی نے, امیر آدمی نے, ایک بادشاہ نے ایک بڑی ضیافت کا انعقاد کیا, اور اس ضیافت میں اس نے کتنے لوگوں کو بلایا؟ بڑے بڑے لوگوں کو, امیروں کو, رئیسوں کو اس نے بلایا, اور کوئی نہ آیا. پھر اس نے کنہیں بلایا؟ اس نے کہا اپنے نوکروں کو کہا جاؤ گلی بازاروں سے فقیروں کو اکٹھا کرو, بھکاریوں کو اکٹھا کرو, غریبوں کو اکٹھا کرو, محتاجوں کو اکٹھا کرو. جب آپ خدا کے میز کو ریجیکٹ کریں گے نا, تو خدا کے پاس بہت سے لوگ ہیں جنہیں وہ کال کر سکتا ہے, جنہیں وہ سمن کر سکتا ہے. جب کوئی انویٹیشن دیتا ہے, اٹس این آنر.
اب خداوند یسوع مسیح کا یہ انویٹیشن آنر کی بات ہے کہ اس نے اپنی بادشاہت کے لیے جو ہے وہ انویٹیشن بھیجا ہے کہ آؤ اور میرے میز پر آ کر کھانا کھاؤ. مگر جو اس کے میز کو ریجیکٹ کرتے ہیں, خداوند بھی انہیں ریجیکٹ کرتا ہے. خداوند بھی انہیں کیا کرے گا؟ ریجیکٹ کرے گا. تو اس لیے میز فیلوشپ فراہم کرتا ہے, میز جو ہے وہ عہد کے تعلقات بناتا ہے, اور میز ہمیں اسپرچول ڈائٹ دیتا ہے. اس لیے مجھے میز کی قدر کرنی چاہیے. آمین. آئیے بولیں ہاللیلویا. مگر اس کے برعکس اگر ہم دنیا کے میز پر ہیں, خداوند کے میز سے, دیکھیں تینوں چیزیں دنیا کے میز پر سے بھی میسر آتی ہیں. فیلوشپ دنیا کے میز پر بھی ہے, کھانا دنیا کے میز پر بھی ہے, عہد کے تعلقات دنیا کے میز پر بھی ہیں. مگر ان دونوں میزوں میں کیا فرق ہے؟ ایک میز ہمیشہ کی بادشاہی میں لے کر جائے گا, ایک میز خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے سے روک رہا ہے. تو مجھے پھر کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اس میز کو جو وہ کینسل کرنا ہے جو میز مجھے خدا کی بادشاہی سے روک رہا ہو. آمین. اور ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیے, بہت سے لوگ کویسچن کرتے ہیں اس طرح کا, کیا یسوع مسیح نے گناہ گاروں کے ساتھ کھانا نہ کھایا؟ پالوس نے نہ کھایا؟ ہاں, یس ہی ڈیڈ اٹ. اس نے ان کے میز پر کھانا کھایا, ان جیسا ہونے کے لیے نہیں بلکہ اپنا جیسا بنانے کے لیے. That's the point. اگر یسوع مسیح نے فقیوں فریسیوں کے ساتھ اور مسول لینے والوں کے ساتھ کھانا کھایا, ان کے میز پر گیا, تو اس کا ان کے میز پر جانے کا مطلب انہیں کیا کرنا تھا؟ اپنے میز پر دعوت نامہ دینا تھا کہ come on, come to my table, میرے میز پر آؤ, کیونکہ میرے میز پر ہمیشہ کی زندگی ہے, میرے میز پر ہمیشہ کی زندگی کے پھل ہیں. اور اگر میں کسی کے میز پر شامل ہو جاؤں اور اس میز کا اثر مجھ پر ہو جائے اور مجھ سے میری بادشاہی جاتی رہے, تو مجھے نقصان ہے. اس لیے پالوس نے کہا تم شیاطین اور خداوند کے میز دونوں سے نہیں پی سکتے. جب تک آپ مضبوط نہیں ہے, جب تک آپ courageous نہیں ہے, جب تک آپ بولڈ نہیں ہے, جب تک آپ ایونجلسٹک نہیں ہے in your own spirit, آپ پھر کس طرح سے آپ خداوند کے میز کے لیے کسی کو دعوت دے سکتے ہیں؟ خداوند کو کے لوگوں کے دعوت کو دینے کے لیے, خداوند کے میز کے لیے دعوت دینے کے لیے اس بات کو ہمیشہ انڈرسٹینڈ کریں کہ چنوتیاں ہیں, چیلنجز ہیں جو مجھے اور آپ کو بعض اوقات سمجھوتوں کی طرف بھی لے کر جا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سمجھوتے کا میز جو ہے نا, یہ خطرناک میز ہے. دنیا کا میز بعض اوقات ہم دنیا کے, خداوند یسوع مسیح نے یا پالوس ہے یا شاگرد ہیں دیگر جتنے بھی ہیں, پالوس نے کہا میں فقیوں کے ساتھ کیا یونانیوں کے درمیان یونانیوں کی طرح, ٹھیک, اور رومیوں کے درمیان رومیوں کی طرح, یعنی وہ کام کرتا رہا, اس نے خدمت کیا, بٹ اس نے آخری پرپس بیان کیا کہ میں سب کو مسیح کی خاطر جیتنا چاہتا ہوں. In order to win them for the sake of God's kingdom. مگر یہاں ہمارے ہاں کیا ہوئے گا؟ اگر میں کسی کی میز میں شامل ہوتا ہوں تو اسی میز کے کریکٹرسٹکس کو ڈیولپ کرنا شروع کر دوں گا, تو میرے لیے خطرناک ہوگا. کیوں؟ کیونکہ خداوند نہیں چاہتا. خداوند کہتا کہ بیٹا لائن ڈرا کر, لائن ڈٹرمن کر, ڈیفائن کر کہ تو کون ہے. ایک ایماندار کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں خدا کی بیٹی ہوں, میں خدا کا بیٹا ہوں, اور میں نے کسی ایسے میز پر سمجھوتا نہیں کرنا جو مجھے کلام پر کمپرومائز کرنا سکھا دے گا. میں نے ایسی بات پر سمجھوتا نہیں کرنا جو خدا کی ذات پر کمپرومائز کرنا سکھا دے گا. اس لیے مجھے کیئرفلی کیا کرنا ہے. اگر آپ میز کے اثر کو لے کر آئیں گے, اور کسی نے کہا کہ جیسی خوراک آپ کھاتے ہیں ویسا ہی اثر آپ پر ہوتا ہے, ویسا ہی آپ کا کردار ڈیولپ ہوتا ہے. جیسی آپ میز پر جیسا کھانا کسی کی میز پر کھائیں گے, یعنی اسی طرح کے کریکٹرسٹکس ڈیولپ. آپ جیسی فوڈ کرتے ہیں آپ کے ویسے باڈی میں مختلف چیزیں مختلف وائٹامنز پرووائڈ کرتی ہیں, مختلف چیزیں مختلف طرح سے باڈی میں فنکشن کر رہی ہوتی ہیں. اسی لیے مجھے اور آپ کو احتیاط کرنی چاہیے کہ جو کوئی, یعنی فوڈ کا مطلب کیا ہے؟ فیلوشپ, کویننٹل ریلیشن شپ, اور وہاں پر بات چیت کیا ہے. اور یہ چیزیں مجھے کیا کرتی ہیں؟ مجھے میرے خدا سے الگ کرنا شروع کر دیتی ہیں. اس لیے مجھے خبردار رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کا میز اور دنیا کا میز بلینڈڈ ہو جائے اور میں اپنی شناخت کھو دوں. مجھے اپنی شناخت برقرار رکھنی ہے, مجھے اپنی شناخت قائم رکھنی ہے. کہیں سمجھوتے کا میز مجھ سے میرے یسوع مسیح کو نہ چھین لے. آئیے بولیں ہاللیلویا, پھر بولیے ہاللیلویا. اور یاد رکھیے خداوند کے میز پر ہمیشہ کافی ہوتا ہے.
بعض اوقات ایماندار یہ سوچتا ہے کہ یار اگر میں خداوند کا ہو جاؤں, خداوند کے ساتھ چلنا شروع کر دوں تو شاید ہر چیز میسر نہ آئے زندگی میں. مگر یاد رکھیے خداوند کا میز آپ کے لیے کافی ہے, خداوند کا میز آپ کے لیے شافی ہے, خداوند کا میز آپ کو ہر چیز پرووائڈ کرے گا اور کبھی کم نہیں ہوگا. مگر دنیا کے میز جو ہیں وہ خالی ہو سکتے ہیں, کس سے؟ اطمینان سے. وہ خالی ہو سکتے ہیں رحم سے, وہ خالی ہو سکتے ہیں برداشت سے, وہ خالی ہو سکتے ہیں صبر سے. مگر خداوند کا میز آپ کو صبر, محبت, تحمل, پرہیزگاری, نیکی, آپ کو رحم, ہر چیز کا پھل پرووائڈ کرے گا. اور یہ خداوند کے میز پر ہے. 9 کے 9 پھل خداوند کے میز پر ہیں, 9 کے 9 پھل. مگر اس کے برعکس جو دنیا کا میز ہے, خداوند کے میز پر رول کچھ کے 9 پھل موجود ہیں اور دنیا کے میز پر کیا موجود ہے کسی کو پتا ہے؟ اب جسم کے کام تو ظاہر ہے, حرام کاری, شہوت پرستی, بت پرستی, جادوگری, حسد, بغض, فرقے, جدائیاں, بدعتیں, نشہ بازی, ناچ رنگ اور یہ ساری چیزیں کس کے میز پر ہیں؟ دنیا کے میز پہ. اور خداوند کیا چاہتا ہے؟ خداوند چاہتا ہے کہ آپ میرے میز سے کھائیں, برداشت کا پھل کھائیں, صبر کا پھل کھائیں, محبت کا پھل کھائیں, پرہیزگاری کا پھل کھائیں. اور جو یہ کھاتے ہیں وہ روحانی طور پر مضبوط ہونا شروع کر دیتے ہیں. آمین. آئیے بولیں ہاللویا. اس لیے مجھے اور آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خداوند کے میز پر کافی ہے. اور اگر آپ خداوند کے میز پر ہوں اور پھر بھی بھوکے ہوں, سنیے گا, پھر اگر آپ خداوند کے میز پر ہوں بٹ یٹ یو آر ہنگری اور یو آر ایمپٹی, اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے جب بچے کو بھوک نہ لگے, گھر میں وافر مقدار میں کھانا ہو, ریفریجریٹر فریج بھی بھرا ہوا ہے کھانے لا, آپ کی پینٹری بھی فوڈ سے بھری ہو, مگر بچہ آپ کا پھر بھی کچھ نہ کھا رہا ہو, تو اس کا مطلب ہے اس کی باڈی میں کوئی پرابلم ہے. ہی گاٹ اے پرابلم. اس کی باڈی میں کوئی سکنس ہے, اس کے سٹمک میں کوئی ایسی چیز ہے جو اسے کھانے نہیں دے رہی. اسے ٹریٹ کریں پہلے. مگر خداوند کے میز پر کمی نہیں ہے, آپ کے گھروں میں کمی نہیں ہے. آمین. تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اگر خداوند کے کلام کی بھوک نہیں نہ لگ رہی, طلب نہیں ہو رہی, اس کے پھلوں کی طلب نہیں ہو رہی, there is kind of sickness in my body. میری spiritual life میں کوئی بیماری ہے جسے ٹریٹ ہونا چاہیے. آمین. کیسے ممکن ہے پورا ہفتہ دنیا کے میز پر کھائیں تے اتوار والے دن خداوند دے میز تے کھان دی کوشش کریے تے کہیے کہ 7ویں دن دی فوڈ جڑی ہے سارے 6 دنوں دی فوڈ دا مقابلہ کرے. اس کا مطلب کیا, امپورٹنس کیا کلام کی, کہ آپ اسے روز کھائیں, اسے آپ روز لیں. جس طرح آپ باڈی کے لیے 3 وقت کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, سنیکنگ بھی کر رہے ہیں آپ, یعنی یو ٹرائی ایوری تھنگ فار دا سیک آف یور باڈی, فار دا سیک آف یور ٹیسٹ. مگر خداوند کے کلام کے لیے کیا پورا ویک ہم سنتے ہیں؟ صبح شام دوپہر ہمیں اس کا دھیان ہوتا ہے. داؤد نے کہا کہ شام صبح دوپہر میں فریاداں گزاراں, سنے گا رب رونا میرا, نالے سب پکاراں. تو مجھے اور آپ کو ایسے ایماندار کی طرح ایکٹ نہیں کرنا جو صرف ہفتے نو ہی کھان دی طلب کردا ہے, جنہوں صرف ہفتے دے بعد بھوک لگ دی. اور ہم اونٹ تو ہے نہیں کہ ایک دن کھا کے 40 دن گزارا کر دئیے. ایماندار اونٹ نہیں ہے, ایماندار بھیڑ ہے جسے ہر روز کھانا ہے, ہر روز کھانا ہے. آمین. اور خداوند کا میز فضل سے بھرا ہوا ہے. آمین. خداوند کا میز فضل سے بھرا ہوا ہے. آپ اپنی چیزوں کا انتخاب کریں. آج جب ہم خداوند کے میز پر شامل ہوں تو سوچئے کیا میں نیک دلی, صدق دلی, پاکیزگی, راست بازی کے ساتھ, معافی کے ساتھ داخل ہو رہا ہوں یا صرف دکھاوے کے ساتھ آ رہا ہوں؟ آئیے سر کو جھکائیے. کیا میں خداوند کے میز پر ہوں؟ خداوند کے میز کی اہمیت کیا ہے؟ آپ نے کون سی چیز خداوند کے میز سے چنی ہے؟ رول کے کچھ کے پھل چن رہے ہیں. جب آپ دنیا کے میزوں پر بیٹھتے ہیں تو کس چیز کا چناؤ کر رہے ہیں؟ کس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے؟ کس طرح کی بات چیت ہوئے گی؟ کس طرح کے ریلیشن شپ ڈیولپ ہوں گے؟ آپ کس کے ساتھ کھا رہے ہیں؟ یاد رکھیے, میں جیسے لوگوں کے ساتھ کھاؤں گا, جیسا کھاؤں گا ویسا مجھ پر اثر ہوگا.
ہاللویا. آئیے اس سے کہیں خدا مجھے فضل دے کہ میں تیرے میز میں سے کھاؤں, تیرے ہی ہیکل میں سے کھاؤں, کیونکہ یہ مجھے رفاقت فراہم کرتی ہے. یہ نئے عہد میں خون ہے میرے خداوند, یہ خون مجھے نئے عہد کا مکاشفہ دے دیتا ہے جو ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے گا. خدا ہم فضل دے کہ میں تیرے میز پر کھاؤں, کیونکہ تیرے میز پر دلیری ہے میرے خدا. تیرا میز میرے دشمنوں کے روبرو بھی بک جاتا ہے میرے خداوند.